सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी वो ये अमेरिकी सफीर की बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और बाकियों से इस वक्त चैंबर के अंदर मुलाकात जारी है। इस मुलाकात के दूरदर्श नतायज हो सकते हैं। आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले मरीम नवाज शरीफ से और बाकियों से बरतानवी और अमरीकी सुफरा मिलते रहे हैं, लेकिन पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई सिवाय आईएमएफ के वफ्द के। तो इस वक्त इस मुलाकात को आप इतना गैर मामूली तस्वुर कर सकते हैं जिसकी ये डायरेक्शन सेट करेगी पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स की। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कामयाबी का जश्न ख्वातीन वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट्स के लिए इतने दिनों से दरबदर थी, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कैदी नंबर 804 के फलक शिगाफ नारे लगाकर सुप्रीम कोर्ट की शाहराह दस्तूर पर मौजूद सफेद बिल्डिंग को लर्जा के रख दिया है। शुरू में कुछ विजुअल्स आपने मुलाहिजा किए हैं। इसके अलावा अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, यह खबर आपको शायद कोई और नहीं देगा वीडियो लॉग्स के ऊपर। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स की डायरेक्शन चेंज करके रख सकती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। फैजाबाद धरना केस के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े बरहम दिखाई दिए, काफी आग बगूला दिखाई दिए। उसकी रीजन क्या थी वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि हर तरह की एक्सटेंशन का रास्ता रुकना चाहिए। आइन का हुलिया बिगाड़ने वालों को आज नाकामी हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसकी डिटेल्स क्या है। अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त जेर अताब हैं। मोहसिन नकवी साहब कैसे बचे हुए हैं, इसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। और अब तक की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है उसके ऊपर से आप सरफ नजर नहीं कर सकते, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटे अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। डंडे का दौर है लेकिन हो सकता है खत्म हो जाए ये वाला दौर भी। अच्छा जी, एक और गुजारिश वो ये कि मैंने आपसे कल से रिक्वेस्ट कर रखी है कि मैक्सिमम लाइक्स, कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट कर सकते हैं करें ताकि वो जो शील्ड है वो ब्रेक हो। काफी हद तक ब्रेक हुई है, ब्रेक हो और हम नॉर्मल रूटीन के ऊपर आ जाएं। मैक्सिमम शेयर भी करना है, जितने कमेंट्स कर रहे हैं उतने शेयर्स भी करने हैं ताकि मामला जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाए। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी वो ये कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और बाकी लोगों से इस वक्त चैंबर के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के चैंबर के अंदर मुलाकात हो रही है अमरीकी सफीर की बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और बाकियों से इस वक्त चैंबर के अंदर मुलाकात जारी है। इस मुलाकात के दूरदर्श नतायज हो सकते हैं। आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले मरीम नवाज शरीफ से और बाकियों से बरतानवी और अमरीकी सुफरा मिलते रहे हैं, लेकिन पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई सिवाय आईएमएफ के वफ्द के। तो इस वक्त इस मुलाकात को आप इतना गैर मामूली तस्वुर कर सकते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। ये डायरेक्शन सेट करेगी पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स की। और आज सुबह जो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से रिमार्क्स आए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। आज के दिन अभी कुछ ही देर में साइफर केस की समाअत जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके अंदर से क्या निकलता है वो आपके सामने है। फैजाबाद धरना केस के अंदर क्या हो रहा है वो आपके सामने है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आज उमर अयूब की अमरीकी सफीर से मुलाकात इस वक्त जारी है। जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक कोई एलामिया भी जारी हो चुका हो, लेकिन
اس کے اندر سے کیا نکلے گا, اس کے 3-4 ہفتے کے بعد لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں گے. میری جو سکس سینس اور گٹ فیلنگ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بڑی تیزی سے رہائی کی جانب بڑھ رہے ہیں. جس انداز سے انوار الحق کاکڑ اور ان کی لابی کسی طور دیوار سے لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس انداز سے نون لیگ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے, اس انداز سے اب جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ چند دن کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر بہت جلدی سے تیزی سے رہائی کی جانب بڑھ رہے ہیں. آج صبح جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس کی ڈیٹیل جب سامنے آئی تو ہم حیران ہو گئے کہ اس طرح کی سماعت کے اندر سے یہ چیز بھی نکل سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس آرڈر کو جس کے نتیجے میں باقی جماعتوں کو جو حکومت کے اندر ہیں ان کو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تقسیم کر دی تھیں, اس کو معطل کر دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. تو اس کے بعد قیدی نمبر 804 کے فلک شگاف نعرے لگے ہیں, عمران خان کے حق میں نعرے لگے ہیں, آزادی ہم چھین کر رہیں گے نعرے لگے. یہ وہ خواتین ہیں جو بہت کم نظر آتی ہیں مخصوص نشستوں کے اوپر, یہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب تو یہ بات بھی کہہ دی گئی ہے کہ اگر بلہ چھین لیا گیا تو کیا ہو گیا, بلہ ہی چھینا گیا ہے نا, ان کو الیکشن میں کنٹیسٹ کر لینے دینا چاہیے تھا. لیکن اس معاملے کے اندر سے جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں اس نے بہت ساروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب آج کے اس معاملے کے اوپر کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئین کا حلیہ بگاڑنے والوں کو آج ناکامی ہوئی. سلمان اکرم راجہ, کسی بھی ادارے کے سربراہ کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. سلمان اکرم راجہ. اچھا صرف معاملہ یہیں تک نہیں رکتا, باقی لوگوں کے بھی میں اس کے اوپر ریمارکس شامل کرنا چاہوں گا. جیسے عمران ریاض خان صاحب, وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دلچسپ صورتحال. جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل الیکشن کمیشن سے کہا مثال کے طور پر کل نشستیں 206 ہیں جن میں سے 200 پر آزاد اراکین منتخب ہوئے ہیں جبکہ صرف 6 سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 مخصوص نشستیں 200 آزاد اراکین کو نہیں بلکہ 6 سیاسی جماعتوں کو ملے گی؟ ویری ویلڈ کوسچن. الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب میں کہا بالکل ایسا ہی ہوگا, جس پر کمرہ عدالت کہوں سے گونج اٹھا. جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل سے کہا آپ کی اس ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں. عدیل سرفراز کو انہوں نے کوٹ کر کے بات کی ہے. ارشاد بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ مخصوص نشستیں کیس تحریک انصاف کی درخواستیں منظور, الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز معطل. طارق متین کہتے ہیں قائد اعظم کو جناح کیب کے نام پر قوم سے ٹوپی ڈرامہ کرنے والے کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے. یہ جسٹس اطہر منالہ صاحب نے کہا تھا. اچھا اب آنے والے چند دن میں مزید فیصلے آئیں گے. آج سائفر کیس کی بھی سماعت ہوئی. آج دھرنا کمیشن رپورٹ کے اوپر بھی بڑے سخت ریمارکس آئے. آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی آرڈرز کو معطل کر دیا گیا اور آنے والے چند دن میں مزید جو فیصلے ہیں وہ آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے حق میں ان کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد کر لیا جاتا تو 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے. چیف جسٹس پاکستان, سوال یہ ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کس نے نہیں ہونے دیا. یہ بہت بڑا سوال انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے کر ڈالا ہے. کس نے کر ڈالا ہے جی؟ حامد میر صاحب نے کر ڈالا ہے. اچھا جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, وہ میں آپ کے سامنے سناتا رہوں گا, لیکن ایک پیش رفت جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. بھائی ہر وہ کیس جس کی ہیئرنگ میں جناب حضور والا موجود ہوتے ہیں وہ تو لائیو براڈ کاسٹ کی جاتی ہے, اور ہر وہ ہیئرنگ جس کے اندر ٹھیک ٹھاک چپت رسید ہو رہی ہوتی ہے گورنمنٹ اور ان کے سہولت کاروں کو, اس کو لائیو براڈ کاسٹ نہیں کیا جاتا. یہ کیا سائنس ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی حضور والا کو ہی صرف دکھانا مقصود ہے یا پھر کیسز سنانا مقصود ہے؟ جب بات سپریم کورٹ کی ہے تو ان کا لارجر بینچ ہو, شارٹر بینچ ہو, اسمالر بینچ ہو یا یہ ایک رکنی بینچ ہو, جو بھی کر رہا ہو اس کو تو براہ راست دکھانا چاہیے. کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ یہ کویسچن ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. تو یہ والی چیز ہے جی. آج چیف جسٹس پاکستان نے جو دھرنا کمیشن رپورٹ ہے اس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا, کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب کی بیان کو لے کر ہی آپ لوگوں نے رپورٹ بنا دیا, بیوروکریسی کیسے کام کر رہی ہے اور یہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے, اور اس طرح کی ان کے بڑے ریمارکس آئے. تو اصل بات جو 3 جون تک جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے بینچ نے جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کی سماعت ملتوی کی اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنا جائے گا. وہ کیس بائی 3 جون 2025 سے لگنا کیوں نہ شروع ہو جائے 2024 کی جگہ. ایک بات طے ہے
کہ بھائی ایکسٹینشن یا مدت ملازمت میں جو توسیع تھی وہ بڑھ چکی ہے، یعنی پروگرام تو وڑ دیا گیا. بس اصل کہانی ہے اب بھلے 2025 میں ہو 2026 میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں جی. آج کی بولتی تصویریں، پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجئے گا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ یہ ٹوپی ڈرامہ دیکھتے ہیں. موصوفہ اب کسی مریضہ کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے صوبے میں اس وقت گندم کا بحران سر چڑھ کر بول رہا ہے، کسان مرنے کو تلا ہوا ہے، کرپشن کا میگا سکینڈل ہے. 1 ارب روپے سے کم کا، 1 ارب ڈالر کہہ رہے تھے کوئی آج عمر ایوب صاحب شاید، 1 ارب اس کی فگر ہے. 1 ارب سے بڑا سکینڈل ہے جس کے اوپر سابق نگراں وفاقی وزیر، سابق نگراں وزیر اعظم اور سابق نگراں وزیر اعلیٰ وہ سارے مبینہ طور کے اوپر ملوث دکھائی دیتے ہیں. اس سکینڈل کی تحقیقات کی بجائے یہ ٹک ٹاک پروگرام چل رہا ہے. یار اس ملک کو بس یہی ویڈیوز، یہی 2 نمبر ہمدردیاں، یہ کرنے کا معاملہ درپیش ہے، یا اس کے علاوہ اس ملک کے مسائل کوئی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ پہلی آپ نے ویڈیو دیکھ لی جس میں ریٹائرڈ ہرٹ خواتین اپنے طریقے سے ٹک ٹاک بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ فٹ ہیں. اور دوسری ایک تصویر دکھاتا ہوں جس میں جن کو انفٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ یہ احتجاج کر رہی ہیں کہ اصل میں وہ فٹ ہے. یہ خواتین ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد، یعنی کہ گزشتہ جو پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا آرڈر معطل ہوا ہے اس کے اوپر فیصلہ آنے کے بعد قیدی نمبر 804 کے حق میں نعرے بازی کر رہی ہیں. یہ فرق ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس فرق کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. آ جاتے ہیں جی ہمارا موسٹ پاپولر سیگمنٹ دیٹ از نون ایز کیسے کر لیتے ہو یار، یعنی وائرل بیانات وہ شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا وائرل بیان اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر میری بات کوئی بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی. کیسے کر لیتے ہو یار، انمار الحق کاکڑ صاحب سنیے گا. اوورسیز ٹویٹر کے راجے اور بادشاہ بہتان تراشی کر کے سوسائٹی میں ڈسرپشن پھیلا رہے ہیں. اندازہ کیجیے یہ وہ شخص ہے جو اس وقت رسپانسبل ہے پاکستان میں 1 ارب کے بڑے گندم سکینڈل کا بادی النظر میں، اور تمام جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں وہ ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے یہ سوسائٹی میں ڈسرپشن کی بات کر رہے ہیں. یعنی اگر اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائے تو وہ ڈسرپشن کر رہا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ اب تو میرے خیال میں سب سے پہلے اس بندے کو اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کرنا چاہیے کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ لے کیسے لیا گندم کے معاملے کے اوپر. آگے چلتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، ابھی تو ایسے لگنے لگا ہے کہ جیسے پنجاب پر عثمان بزدار کی ہی حکومت ہو. گزشتہ 65 دنوں میں 2 بحران آئے. سنیے گا، 2 مشکل لمحے آئے. پہلا باول نگر واقعہ اور دوسرا گندم اسکینڈل یا کسان بحران، اور دونوں میں نہ حکومت نظر آئی نہ حکومتی مشینری، اور ٹک ٹاک پہ نظر آئی. آپ کو لگتا ہے عثمان بزدار کو جگتے مارنے والی مریم نواز اینڈ کمپنی کو عثمان بزدار کی بد دعا لگ گئی ہے. یار یہ اتنے کوئی ڈھیٹ لوگ ہیں، یہ کیے جا رہے ہیں اور شرم ان کو ذرا برابر نہیں آ رہی. پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. آگے جی محمد زبیر صاحب، یہ سنیے گا، بڑا امپورٹنٹ ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس لیے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے گئے کیونکہ جو فیڈ بیک آ رہا تھا اس کے مطابق پی ٹی آئی نے سب جگہ کلین سویپ کر جانا تھا. اب خود پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں، یعنی پی ایم ایل این کے جو جیتے ہوئے ایم پی ایز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فارم 47 والا سین نہ ہوتا نا تو ہمیں جہاں 30,000 کی لیڈ سے ہار ہوئی ہے نا، 9 لاکھ کی لیڈ سے ہار ہونی تھی. یہ خود کہہ رہے ہیں، وہ ویڈیوز آ چکی ہیں. آگے جی کیسے کر لیتے ہو یار. آئیے مریم نواز شریف صاحبہ سنیے. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے سی ایم پنجاب بنا کر بھیجا ہے. سی ایم کا کوئی بہترین سا مخفف آپ ڈھونڈ کے نیچے لکھ دیں. مجھے تو سی ایم کا مخفف وہی سمجھ میں آتا ہے. اللہ معاف کرے یار، کیسے کر لیتے ہیں. اللہ نے آپ کو بھیجا ہے سر، بس آپ ہی کو بھیجا، آپ ہیں سر، آپ ہی. آگے جی کیپٹن صفدر صاحب، نواز شریف روزانہ اپنی جیب سے ایک بندے کا بائی پاس اور سالانہ 1,000 لوگوں کا فری ڈائلسس کرتے ہیں. اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو اپنا بائی پاس اور اپنی نسیں کھلوانے کے لیے لندن جاتا ہے. وہ ادھر لوگوں کو پیسہ دیتا ہے تو پاکستان میں بائی پاس کرا لو. اس سے کیا جو آپ کی ہوئی چوری ہے وہ سارے گناہ اور پاپ دھل جاتے ہیں. یہ تو وہی کیس ہوا جس طرح ملک ریاض صاحب جو ہے نا زمینوں پر قبضہ کر کے ایک لنگر خانہ کھول دے تو حلال ہو جائے گا. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار. یہ 2 نمبریاں پاکستان میں ہی چل سکتی ہیں اور کہیں نہیں چل سکتی. آنے والے چند دن پی ٹی آئی کے لیے مزید ریلیف آتا ہوا نظر آتا ہے. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کیجئے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.